बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान शदीद जंग चल रही है। इसराइल और अमरीका के पास असलहा ख़त्म हो रहा है। इस जंग को बंद कर दिया जाए तो अच्छा है। अमरीकी जनरल्स ने अमरीकी सदर ट्रंप को खबरदार कर दिया है। इस जंग में अब चीन भी शामिल हो चुका है और चीन ने अमरीका से इंतकाम लेने का फैसला किया है। और सऊदी अरब पर, दीगर खलीजी ममालिक पर जो हमले हो रहे हैं, इसके पीछे इसराइल है। एक खुफिया प्लान इसराइल का पकड़ा गया है। चुनांचे सऊदी अरब ने पाकिस्तान से फौज मंगवा ली है। क्या सऊदी अरब और दीगर अरब मुल्कों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान इसराइल से लड़ेगा? और फिर ईरान और अमरीका और इसराइल में जारी जंग में अब तक किसका कितना नुकसान हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। और लबनान और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ चुकी है और इराक और तुर्की के भी धमाके सामने आ रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त क्या चल रहा है और तेल की कीमतें कहाँ जा रही हैं और ये जंग कब बंद होगी? आज इस जंग का 8वां दिन है, 7 दिन गुजर चुके हैं। इसराइल दावा कर रहा है कि उसे ईरान के अंदर फिजाओं में मुकम्मल बालादस्ती हासिल हो चुकी है। अमेरिका ने 3000 से ज़ायद बम गिराने का ऐलान किया है और इसराइल ने 2000 से ज़ायद जगहों पर मकामात पर बमबारी की है। बिलखुसूस इसराइली फ़ौज ने तो एक ऐसी वीडियो जारी की है जिसमें सुप्रीम लीडर अली खमनाई के घर और कॉम्प्लेक्स को जो टारगेट किया गया, उसमें 200 से ज़ायद जहाज़ इस्तेमाल हुए और उन्होंने दर्जनों बम गिराए। ये भी वीडियो जारी की गई है। बहरहाल इस वक्त जो करंट सिनेरियो है वो अमेरिका और इसराइल के लिए परेशानी का बायस है। इसराइल के पास असलहा ख़त्म हो रहा है। अमेरिकी हुकूमत ने इसराइल को फौरी हज़ारों मज़ीद मिसाइल देने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि 12,000 के करीब नए बम और मिसाइल अमेरिका इसराइल को फराहम करेगा, जो $150 मिलियन से बहुत भारी कीमत के हैं। और यह भी दावा किया जा रहा है कि इसकी कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली जाएगी। और फिर अमेरिका के पास भी असलहा ख़त्म हो रहा है। CNN ये अमेरिकी मीडिया है, उस पर साबिक अमेरिकी मुसल्लह अफवाज के जो चीफ हैं, जिसको चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कहा जाता है, माइक मोलन, उसका नाम बड़ा मशहूर रहा है। माइक मोलन ने CNN को इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका अगर ये जंग मजीद जारी रखेगा तो उसके पास असलहा ख़त्म हो जाएगा और अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए इस जंग को बंद करना ज़रूरी है। फिर MI6 बरतानवी खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी के साबिक चीफ ने कहा है कि ये जंग गैर ज़रूरी थी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है और इस जंग में अमेरिका अगर मज़ीद तूल देगा तो धंसता जाएगा। याद रहे, कई यूरोपीय ममालिक ने इस जंग में शमूलियत ना करने का ऐलान किया है और कई ममालिक अब भी बरह रास्त इस जंग में शामिल नहीं, जैसे कि बरतानिया है, इटली है, फ्रांस है। वो अगरचे बैक से या पसे पर्दा वो अमेरिकी सदर ट्रंप को सपोर्ट या मदद दे रहे हैं, लेकिन एलानिया वो शामिल नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए इस वक्त इसराइल में क्या चल रहा है, इसराइल के अंदर लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। आबनाए हुर्मुज़, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ कहते हैं या तंगे हुर्मुज़ कहते हैं, वहाँ पर 90% से ज़ायद जो तेल के जहाज़ हैं, कार्गो जहाज़ हैं और बाहरी जहाज़ हैं, वो रुके हुए हैं और तेल की कीमतें $87 फी बैरल तक जा पहुँची हैं। $90 तक पहुँचने का इम्कान है और अगले 2 दिनों के अंदर ये तेल की कीमतें $100 भी क्रॉस कर सकती हैं। और बाज़ माहिरीन तो ये भी कह रहे हैं कि दुनिया में तेल की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ेंगी कि 200 का हिंसा भी अबूर हो सकता है। तसव्वुर करें, जो चीज़ आज $1 की मिलती है, अगले चंद दिनों में वो चीज़ आपको $10 की मिलेगी। जो चीज़ आज आपको 10,000 की मिलती है, अगले चंद दिनों में वो चीज़ आपको 50,000 की मिलेगी। यानी इतना बड़ा माशी क्राइसिस है, इतना बड़ा माशी तूफान इस जंग के जारी रखने से आ रहा है। चुनांचे यही वजह है कि अमेरिका ने रूस को इजाज़त दे दी है कि रूस अपना तेल दुनिया को बेच सकता है। हालांकि अमेरिका ने ही पाबंदियां लगाई थी और कहा था कि जो रूस का तेल खरीदेगा अमेरिका उसे मारेगा, लेकिन आज अमेरिका ने 30 दिन की छुट्टी दे दी है या छूट दे दी है रूस को कि वो अपना तेल दुनिया को बेच सकता है और दुनिया का कोई भी मुल्क रूस से तेल ले सकता है। जिसका मतलब क्या है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदर से जो नुकसान हो रहा है तेल की कीमतों में और जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे बचने के लिए अमेरिका ने ये एक रास्ता निकाला है। क्योंकि अमेरिका पर बहुत से मुल्कों का प्रेशर है। खलीजी ममालिक का तो भट्ठा बैठ गया है। जो ममालिक तेल बेचते थे, जैसे कुवैत है, जैसे इराक है, जैसे कतर है, जैसे सऊदी अरब है, जैसे UAE है और सल्तनत ओमान है, ये सारे ममालिक ये आबनाए हुर्मुज़ ईरान के रास्ते से तेल बेचते थे। अब ईरान ने वहाँ पर हमले शुरू कर रखे हैं। अब अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपनी एक ताज़ा स्टेटमेंट में कहा है ईरान के पास कोई हक नहीं है कि वो हुकूमत जारी रखे, उसे टोटल सरेंडर करना चाहिए। हमने ईरान के 32 जहाज़ तबाह कर दिए हैं और ईरान के खिलाफ हमारी फौज कामयाब हो रही है, ये ट्रंप ने अपनी ताज़ा स्टेटमेंट में कहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान के तबाहकुन हमले हैं अमरीकी अड्डों पर, जैसे बहरीन में, UAE में, कतर में मुसलसल जारी हैं।
پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم تباہ ہو گیا, ریڈار سسٹم تباہ ہو گئے, امریکہ کو مزید اسلحہ منگوانا پڑ رہا ہے. اور اس کے علاوہ اسرائیل کے اندر جو شدید حملے ہیں وہ الگ سے جاری ہیں. یہاں پر جو سب سے خوفناک صورتحال ہے وہ گلف ممالک کے حوالے سے ہے. پلان یہ ہے کہ سعودی عرب کو, قطر کو, کویت کو, یو اے ای اور بحرین وغیرہ کو, ان سب کو ایران کے خلاف جنگ میں اتارا جائے اور اس کا براہ راست فائدہ اسرائیل کو ہوگا. مڈل ایسٹ مانیٹر نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے, قطر کے ایک مشہور تجزیہ کار ہیں, انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو میں, انٹرویو میں کہا کہ اس جنگ کا عرب ملکوں کو کوئی فائدہ نہیں, الٹا نقصان ہی نقصان ہے. اب تک 7 دنوں میں جتنا نقصان عرب ملکوں کا ہوا ہے اتنا شاید اسرائیل یا امریکہ کا بھی نہیں ہوا ہوگا, کیونکہ عرب ملکوں کی سٹاک مارکیٹس گر گئی ہیں, بیرونی سرمایہ کاری خطرے میں پڑ گئی ہے اور تیل بکنا بند ہو گیا ہے, تجارت متاثر ہوئی ہے, ایئر لائنز بند ہوئی ہیں اور ایئرپورٹس بند ہوئے ہیں. اب ایئرپورٹس سے جو روزانہ ہزاروں فلائٹس آتی جاتی تھی اس سے ملینز آف ڈالر کا روزانہ ریونیو ملتا تھا عرب ملکوں کو, وہ سب بند ہو گیا ہے. کویت, قطر اور یو اے ای کو آپ دیکھیں تو سارے کے سارے بند پڑے ہوئے ہیں. تو اب حالات کچھ یوں ہیں کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ خطے میں صرف وہ بادشاہ ہو, وہ سردار ہو, اس لیے اس نے عرب ملکوں کو اس دلدل میں دھکیل دیا, اس آگ میں جھونک دیا. اب عرب ملکوں کو پتہ ہے کہ ایران تو بہانہ ہے, اصل نشانہ عرب ملک ہیں جن کی زمینوں پر اسرائیل کی نظریں ہیں اور وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے. چنانچہ سعودی عرب نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے پاکستان سے رابطہ کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو, سپتمبر 2025 میں پچھلے سال پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا, ڈیل ہوئی تھی, مشترکہ ڈیفنس ڈیل, کہ اگر سعودی عرب پر کبھی حملہ ہوا یا مشکل آئی تو پاکستان اپنی مدد کرے گا, نیوکلیر ویپنز دے گا, میزائل دے گا, یہاں تک کہ فوج بھی دے گا. اور سعودی عرب نے کہا تھا کہ اگر پاکستان مشکل میں گھرا تو ہم پاکستان کی مدد کریں گے. تو اسی حوالے سے پاکستان کے آرمی چیف کی سعودی عرب کے وزیر دفاع خالد بن سلمان سے ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات میں باہمی تعلقات کو انہینس کرنے اور بالخصوص ایران کے حالیہ جنگ میں سعودی عرب کو لاحق خطرات میں پاکستان کی ہیلپ کا اعلان ہوا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی دشمن غلط فہمی میں مت رہے, سعودی عرب کے اوپر ہونے والے حملوں کا جواب بھرپور انداز میں دیا جائے گا. بعض رپورٹوں کے مطابق پاکستان سے اسلحہ, جہاز اور مختلف طرح کی جو فوج ہے وہ بھی سعودی عرب کے اندر بھیج دی گئی ہے. تو اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ صرف اکیلا سعودی عرب نہیں, قطر اور باقی ممالک بھی اب پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان دنیا کی ایک بہترین فوج رکھنے والا ملک ہے اور بہترین ہتھیار بھی موجود ہیں. ترک صدر طیب اردوان نے ایک تازہ اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ ہماری سرزمین پر بھی کچھ میزائل اور ڈرون آئے ہیں, ہم دشمنوں کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ ہم سے پنگا نہ لیں ورنہ انہیں بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی. یاد رہے, ایران ڈینائی کرتا ہے کہ ہم نے پڑوسی ملکوں پر حملے نہیں کیے ہیں اور یہ حملے اسرائیل کر رہا ہے. جیسے کہ آذربائیجان میں جو حملہ ہوا ڈرون, اس کے پیچھے ایرانی صدر نے کہا کہ ہم نہیں ہیں اور وہ حملہ اسرائیل نے کیا ہے. اور اب جو ترکی میں میزائل یا ڈرون گیا ہے اس کے پیچھے بھی اسرائیل کا ہاتھ بتایا جاتا ہے تاکہ یہ سارے پڑوسی ممالک ایران سے لڑیں اور ایران کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر عربی میں ٹویٹ کیا اور کہا کہ ہم صدیوں سے عرب بھائیوں کے ساتھ امن و محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں. اصل جارحیت امریکیوں نے کی ہے جنہوں نے پڑوسی دوست ممالک کی سرزمین میں واقع اپنے اڈوں سے ایران پر حملہ کر کے بچوں کو مارا ہے. اب بدلہ تو لیا جائے گا, ہم خاموش نہیں رہیں گے, لیکن پڑوسی ملکوں سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے اور ان کے ساتھ احترام کا تعلق برقرار رہے گا. دوسری طرف چین کے ایک مشہور پروفیسر ہیں جن کا نام ہے, تجزیہ کار بھی ہیں اور مشہور پروفیسر ہیں, پالیسی میکر بھی ہیں, وکٹر گاؤ. انہوں نے کہا کہ ایران پر امریکہ اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے اس سے عالمی قوانین توڑے گئے ہیں. اب ایران کو حق حاصل ہے سیلف ڈیفنس کا اور ایران کو امریکہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہے. ایران جس سے چاہے اسلحہ لے, جس سے چاہے مدد لے. کہا جا رہا ہے کہ چائنا اس جنگ میں براہ راست شامل ہو چکا ہے. چین کی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایران کے میزائل امریکی اڈوں کو توڑ چکے ہیں. ایران نے امریکی پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم کو, تھاڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کو اور مختلف طرح کی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچایا ہے جو چین کی ہیلپ اور مدد کے بغیر ناممکن تھا. اور خفیہ معلومات کچھ ایسی آ رہی ہیں کہ ایران نے پہلے ہی سے جو امریکی فوجی اڈے یا تنصیبات تھیں ان کی جاسوسیاں شروع کر رکھی تھیں اور اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے وہاں مختلف طرح کی ڈیوائسز پہنچائی تھی. یعنی جیسے اسرائیل نے, امریکہ نے ایران میں جاسوسی کی اور سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اپنے جاسوسوں کو استعمال کیا, ایسے ہی ایران نے کویت میں, قطر میں, باقی جگہوں میں جو اڈے تھے امریکہ کے ان کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے ٹارگٹ کیا ہے. یہ ایک نیا انکشاف ہوا ہے. اس کے علاوہ جو آج کی ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر ایک سکول پر بمباری ہوتی ہے, اس میں 160 سے 70 بچے مارے جاتے ہیں. اس میں براہ راست امریکہ ملوث ہے. امریکی میڈیا نے بھی اس کو کنفرم کر دیا ہے. جبکہ آج کی جو سب سے خطرناک خبر ہے وہ لبنان کے محاذ سے آئی ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کے گروہ نے اسرائیل کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے کئی فوجیوں کو زخمی کیا ہے, جیسا کہ اسرائیلی میڈیا دی ٹائمز آف اسرائیل اور باقی نے بتایا ہے. اور ایک تازہ خبر کے مطابق اسرائیل کے کئی ہیلی کاپٹر لبنان میں زمینی آپریشن کے لیے اترے شام کی حدود سے, لیکن
یہ آپریشن اسرائیل کا ناکام ہو گیا اور جھڑپ ہوئی حزب اللہ کے ساتھ، اور اس جھڑپ میں اسرائیلی فوجی اور لبنانی حزب اللہ گروپ کے لوگ مارے بھی گئے اور زخمی بھی ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسرائیلی فوج نے وہاں جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہاں کارروائیاں بھی کی۔ الجزیرہ اور المیادین اور باقی عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یہ جو آپریشن تھا یہ کئی گھنٹے پر محدود تھا۔ اسرائیلی فوجیں جب پھنسی تو انہوں نے نکالنے کے لیے مزید ہیلی کاپٹر بلائے۔ تو لبنان کا محاذ بہت گرم ہو چکا ہے اور اب عراق اور یمن بھی اس جنگ میں شامل ہو چکا ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ وہاں زمینی فوجیں اتار کر امریکہ اپنے مفادات حاصل کر سکے، اور امریکہ کی یہ غلط فہمی ہے کہ ایران میں فوجیں اتار کر وہ ایران کی حکومت گرا سکتا ہے، قبضہ کر سکتا ہے۔ اور امریکی میڈیا تجزیہ کار خبردار کر رہے ہیں کہ ایران میں خانہ جنگی کی آگ لگانا بھی امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے۔ اگر ایران میں خانہ جنگی ہوتی ہے تو اس کا نقصان ہوگا، امریکہ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اب ڈپلومیسی کی بات تو ہو رہی ہے، پس پردہ مذاکرات کی باتیں بھی چل رہی ہیں۔ روس اور چائنا نے بھی اور سعودی عرب اور باقی دیشوں نے بھی کہا ہے کہ ہم بات چیت سے مسئلہ حل کریں گے، لیکن ایران کہتا ہے کہ ابھی تو ہم نے بدلہ لینا ہے۔ امریکی اڈوں پر تباہ کن ڈرون اور میزائلوں سے حملے ہوئے ہیں، امریکہ کے اربوں ڈالر برباد ہو چکے ہیں، میں خامنائی کا بدلہ لوں گا، روسی صدر ولادیمیر پوتن نے نیا دھماکہ کر دیا ہے، امریکی فوج لڑنے سے انکاری ہو چکی ہے، ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ چھیڑ کر دلدل میں دھنس چکا ہے، عرب ملکوں نے بھی امریکہ اور اسرائیل کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا ہے، اور امریکہ کی مزید فوج طلب کی گئی ہے، مزید اسلحہ منگوایا گیا ہے۔ کیا جنگ مزید بڑھے گی یا ختم ہوگی؟ ایران نے اب تک کیا کام کیا ہے؟ ان 7 دنوں میں کیا ہوا ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے مختصراً رکھوں گا۔ ابھی میرے سامنے ایک تازہ خبر ہے، سینٹ کام امریکی فوجی ادارہ ہے جو ایران کے اندر جنگ کی تمام تر ذمہ داریاں دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر کہا کہ ہم نے ایران کے خلاف 3000 سے زائد میزائلوں کا استعمال کیا ہے اور 3000 کے قریب مختلف اہداف کو، مقامات کو ٹارگٹ کیا ہے، اور دن رات نان سٹاپ ایران پر بمباری سینٹ کام امریکی فوج کی مختلف انداز سے جاری ہے، سمندر سے، باہری بیڑوں سے، باہری جہازوں سے اور فضائی جہازوں سے، ڈرون سے، اور اسرائیل کے ساتھ مل کر بمباری جاری ہے۔ یہ امریکی فوجی ادارے سینٹ کام نے تازہ ترین رپورٹ دی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل بھی وقفے سے ایران پر بمباری کر رہا ہے، جیسے گزشتہ رات ایران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر جو فیول والا حصہ تھا، ڈپو تھا، وہاں پر بمباری ہوئی، اور اس کے علاوہ ایک بوئنگ جہاز تھا جو ایران کے پاس تھا، اسے ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایران کے مختلف فوجی مقامات کو، چھاؤنیوں کو، اہم تنصیبات کو بمباری کر کے تباہ کرنے کا اسرائیلی فوج اور حکومت اعلان کر رہی ہے۔ لیکن ایران نے پچھلے 7 دنوں میں کیا کیا ہے، بالخصوص گزری رات کو؟ اس حوالے سے جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور مرتبہ یہ 25واں راؤنڈ تھا میزائلوں کا جو ایران کی طرف سے اسرائیل پر داغا گیا، جیسا کہ ایرانی فوج کے ترجمان نے کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے بھی کہا ہے کہ ہم نے 25ویں راؤنڈ میں اسرائیل کی طرف مختلف طرح کے بیلسٹک میزائل بھیجے، جن میں عماد ہے، جن میں قدر ہے، اور جن میں خرم شہر یعنی خیبر شکن میزائل ہے، اور اس میزائل نے اسرائیل کے اندر کافی تباہی مچائی ہے۔ تازہ ترین جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں کہ ایران ایسے میزائل مار رہا ہے جو کہ کلسٹر میونیشن والے میزائل ہیں، یعنی ایک بڑا میزائل ہوتا ہے، اس میں 40 چھوٹے چھوٹے میزائل ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی اسرائیل کا یا امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم اس بیلسٹک میزائل، کلسٹر میونیشن والے میزائل کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے بم نکلتے ہیں اور وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر مختلف حصوں میں پھیل جاتے ہیں، اور پورا محلہ، پوری سوسائٹی وہ ان بموں کی زد میں آتی ہے۔ اور یہ میزائل بڑے خطرناک ہیں، ان کو انٹرسیپٹ کرنا بھی آسان نہیں ہے، بالخصوص RO3 اور اسی طرح سے ڈیوڈ سلنگ، آئرن ڈوم، یہ اسرائیل کے مختلف طرح کے ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں، ان سے ان کو گرانے کی کوشش ہوتی ہے لیکن نہیں گر پاتا۔ اور پھر تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم جو امریکہ کا ایڈوانس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس کو داغا جاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس اب انٹرسیپٹر میزائلوں کا ذخیرہ کم ہو رہا ہے، یہ ختم ہو رہا ہے۔ وجہ کیونکہ ایک ایرانی میزائل کو گرانے کے لیے تقریباً جو میزائل استعمال کرنا پڑتے ہیں وہ 10 کے قریب ہیں، یعنی اگر ایک ایرانی بیلسٹک میزائل آتا ہے اس کو 10 سے 12 ایئر ڈیفنس سسٹم سے داغے جانے والے میزائلوں سے گرایا جاتا ہے، جو کہ بہت کاسٹلی ہے، بہت مہنگا ہے، اور سب سے بڑھ کر اتنا بڑا ذخیرہ اسرائیل یا امریکہ کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو ایک اور جو خبر سامنے آئی تل ابیب سے کہ گزشتہ رات ایک ایرانی بیلسٹک میزائل وہاں گرا اور وہ پھٹا نہیں، جس کی وجہ سے اسے وہاں بم ڈسپوز کرنے والی جو ٹیم ہوتی ہیں وہ وہاں پہنچی، تو انہوں نے ان کو تحویل میں لیا، لیکن جیسے ہی وہ اس کو لے کر منتقل کر رہے تھے اس دوران وہ بم پھٹ گیا، جس کی وجہ سے بہت سا نقصان ہوا ہے۔ اب BBC جو کہ برطانوی نشریاتی ادارہ ہے، اس نے بتایا کہ ہمیں
اسرائیل کے اندر جو جنگ ہے اس کی کوریج کرنے نہیں دی جا رہی ہیں، اور ہمیں روکا جا رہا ہے کہ جب میزائل حملہ ہو یا جب کوئی بھی کسی بھی طرح سے بم آئے تو اس کی کوریج نہیں کرنی ہے، اور کتنا نقصان ہو رہا ہے، کہاں بلڈنگز تباہ ہوئی ہیں، کتنی بلڈنگ ڈیمیج ہوئی ہیں، محلوں کو کتنا نقصان ہوا ہے، یہ سب چیزیں بھی کور کرنے نہیں دی جا رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ اسرائیل کی حکومت ہے اس نے میڈیا پر سخت ریسٹرکشنز اور پابندیاں لگائی ہیں کہ ہمارے بارے میں دنیا کو پتہ نہ چلے کہ ہمیں ایرانی میزائلوں سے کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ یہاں پر ایک بڑی خبر سامنے آتی ہے کہ اس وقت امریکی فوج جو جنگ لڑ رہی ہے وہ خود پریشان ہے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو تو مشرق وسطیٰ سے نکال لیا ہے، کویت میں بچے ہوئے باقی شہریوں کو بھی امریکہ نے نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی اڈے چاہے وہ کویت میں ہوں، چاہے وہ قطر میں، UAE میں، بحرین میں، آج 8ویں دن بھی ایرانی ڈرونز اور حملوں کا ٹارگٹ ہو رہے ہیں۔ اور کل رات یعنی جو گزری رات ہے اس میں عراق کے اندر جو اہم ترین اڈے تھے، جیسے بغداد میں امریکی اڈا ہے اور بصرہ کے قریب ایک انتہائی اہم امریکی فوجی تنصیبات تھیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ تازہ جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مختلف طرح کے ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ ہوا ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق یہ حملہ ایران کی طرف سے ہوا ہے، بغداد یا پھر بصرہ میں، لیکن دیگر رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے حامی جو پرو ایرانی ملیشیا گروپ ہیں عراق کے اندر، انہوں نے یہ حملہ کیا ہے۔ لیکن بہرحال عراق میں بہت بڑا نقصان بتایا جاتا ہے کہ امریکی اڈوں کو ہوا ہے۔ عراق کی سرزمین پر کرد علیحدگی پسند گروہوں کو امریکہ کہہ رہا ہے کہ تم ایران کے اندر گھس جاؤ، تو اس پر ایران نے دھمکی لگائی ہے کہ اگر کردوں کا کوئی بھی گروہ یا کوئی بھی فرقہ یا کوئی بھی جماعت وہ ایران کے اندر گھسے گی تو اربیل یہ جو کردستان کا کیپٹل ہے اس کو ہم ٹارگٹ کریں گے۔ عراقی حکومت کو ایران نے خبردار کر دیا ہے۔ غرض اس جنگ کی جو چنگاریاں ہیں وہ صرف کویت، قطر، بحرین، UAE تک نہیں پہنچی ہیں، وہ عراق تک کو بھی جلا رہی ہیں۔ اور گزشتہ رات تو خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب کے مشہور فوجی اڈے پرنس سلطان ایئر بیس پر بھی کوئی مبینہ ڈرون یا میزائل حملہ ہوا ہے، جس میں ایران نے ملوث ہونے سے انکار کیا ہے، لیکن بہرحال ان میزائلوں کو، ڈرونز کو گرا دیا گیا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق امریکی میڈیا پر شدید تنقید ہو رہی ہے کہ ٹرمپ نے یہ جنگ شروع کیوں کی ہے، ٹرمپ اس جنگ کو کیا مقصد کے لیے شروع کر چکا ہے اور کیوں اس کو بند نہیں کر رہا ہے، اور صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل اور نیتن یاہو کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جیسا کہ انٹونی بلنکن امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو نے بہت زور لگایا تھا اور نیتن یاہو نے کہا تھا کہ صدر اوباما ایران کے اوپر حملہ کر دے، لیکن اوباما نے بات نہیں مانی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی، اور اب ٹرمپ نے نیتن یاہو کی وجہ سے یہ جنگ چھیڑی ہے۔ یہ سابق امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ امریکی فوج کو کہا جا رہا ہے کہ وہ خدا کے نام پر لڑیں، یسوع مسیح کی واپسی کے لیے لڑیں، تو اس پر بھی بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے امریکہ کے اندر۔ اور ایک تازہ رپورٹ کے مطابق 40 کے قریب امریکی ڈیموکریٹ یا کانگریس کے اراکین ہیں جنہوں نے کہا کہ اس جنگ کو فوجیوں کے ذہنوں میں برین واش کر کے مقدس جنگ کا نام کیوں دیا گیا ہے، ٹرمپ ایسا کیوں کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے فوجی اس جنگ میں شامل ہونا نہیں چاہتے ہیں اور وہ انکاری ہیں۔ ایک اور جو بڑی خبر ہے جس نے امریکہ کی نیند اڑا رکھی ہے وہ ہے روس کا اس جنگ میں شامل ہونا۔ تمام بڑے بڑے امریکی، یورپین، اسرائیلی عبرانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ روس نے اس جنگ میں عملاً شمولیت اختیار کر لی ہے، جیسے واشنگٹن پوسٹ، وال اسٹریٹ جرنل، بلومبرگ، ایکسیوس اور NBC، اور اس کے علاوہ ڈیلی میل، دی ٹیلی گراف اور الجزیرہ سمیت دنیا کے بڑے میڈیا نیٹ ورک یہ کہہ چکے ہیں کہ روس خفیہ طور پر ایران کو ہیلپ دے رہا ہے اور امریکی جہازوں کو، امریکی اڈوں کو، امریکی تنصیبات کو ٹارگٹ کرنے کی معلومات دے رہا ہے۔